बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये जो मुलाकात हुई है आज आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो की, मरियम नवाज़ की, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की। अच्छा, मुलाकात मुझे तो समझ इसलिए नहीं आती कि ये हर रोज़ कोई ना कोई मुलाकातें करते हैं। कोई लाएअमल होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए जो कौम के सामने रखी जा सके। कोई स्ट्रैटेजी बताई जाए कि हम मुश्किलात से कैसे निकल सकते हैं। आज तक इन दोनों जमातों ने अपने इख्तलाफात होने के बावजूद सिर्फ मौका परस्ती के अलावा हमें कोई इनका किरदार नज़र नहीं आया कि जब अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर राय साहब होना चाहिए, जहाँ पे किरदार ये अदा कर सकते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन कोहनियों से कोहनियाँ मिलाकर ये मिलेंगे तो ज़रूर, झुककर सलाम तो किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को रेट्रिक नहीं चाहिए, लफ्ज़ी गोलाबारी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने इन लोगों को मुंतखब किया, जिस पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो मकसद ये था कि पार्लियामेंट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन वहाँ पे राय साहब हमें कुछ नज़र नहीं आता। अब ये कह क्या रहे हैं कि एक तो जो उन्होंने फ़ैसला किया, ये फ़ैसला क्या हुआ उस पर मैं आपसे आप उस पर तफसील से बात हमें बताइएगा और तज़िया भी अपना पेश कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि हुकूमत से छुटकारे के लिए तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ है। और पीपी कैडर से मुलाकात के बाद जो जो मीडिया गुफ्तगू हुई उसमें कहते हैं कि तमाम आइनी, कानूनी, सियासी ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा। हमने तय किया है कि जबकि चंद दिन में नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत करके हमारे इत्तेहाद पीडीएम में इस मामले को लेकर जाएंगे, मुशावरत के साथ इकट्ठे होकर हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। इससे पहले जो मुलाकातें हुई उसका मैंने हवाला आपके सामने रख दिया। राय साहब, मुझे ये बता दें कितनी मुलाकातें होनी हैं, कौन सा लेवल तैयार होगा? अब तो राय साहब हमारे पास तो सवालात भी ख़त्म हो गए, लेकिन इनके झूठे बयानिए जो वो ख़त्म नहीं हुए। देखिए हाशमी साहब, ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से पहले एक मीटिंग हुई थी और मियां नवाज शरीफ ने लंदन से ये मीटिंग चेयर की थी। मरियम नवाज उस मीटिंग में शरीक थी, शहबाज शरीफ शरीक थे, परवेज़ रशीद शरीक थे, शाहिद खाकान अब्बासी शरीक थे और एहसन इकबाल भी शरीक थे। ख्वाजा आसिफ को भी शरीक किया गया था इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने अपनी डेस्परेशन का इजहार किया था कि किस तरीके से हमने ये हुकूमत गिरानी है, चाहे इसके लिए आपने कोई गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करना है, गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करना है, जो करना है, जिस हद तक जाना है, इस हुकूमत को किसी भी सूरत गिराएं। और उसके लिए फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से ब्रीफिंग ली और शहबाज शरीफ से पूछा कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जो हमने आपको फ्री हैंड दिया था कि आप करें ताकतवर हल्कों से डील, और मरियम नवाज को जो हमने खामोश करवाया था, जो मैं खुद भी खामोश हो गया था, और जिस तरीके से हम पहले जर्नैलों के खिलाफ बयानात देते थे और जिस तरीके से पाक फौज के खिलाफ बयानात देते थे, तो हमारे ऊपर तो बड़ी तनकीद भी हुई कि हम किसी डील की वजह से खामोश हो गए हैं। लेकिन अमली तौर पर आपने क्या किया, और अमली तौर पर बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारा जो मफाहमत का पैगाम था, हमारा जो यू टर्न था, इसके ऊपर अमली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से क्या जवाबी पैगाम मिला है और अब हम किस सूरत में इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने पूछा कि -1 फार्मूले में मियां नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत गिरे और उसके फ़ौरन बाद कोई मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना ले या पीडीएम मिलकर हुकूमत बना ले और फिर 1.25 साल के बाद कोई इलेक्शन हो, कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। वो ये चाहते हैं कि माइनस इमरान खान हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है। इमरान खान साहब इस निज़ाम से माइनस हो गए तो फिर तो तहरीक इंसाफ को पछाड़ना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। इसलिए वो चाहते ये थे कि तहरीक अदम एतमाद आए, तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल की जाए, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की हमायत हासिल की जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप पर काम किया जाए और उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा जाए कि आप सिर्फ इमरान खान को फारिग होने दें, तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बने और फिर सितंबर में इलेक्शन हो जाए नए इसी साल, यानी 2023 में अगस्त सितंबर में इलेक्शन ना हो, इसी साल इलेक्शन हो जाए।
لیکن شہباز شریف نے جو ان کو فیڈ بیک دیا اس پر میاں نواز شریف بہت دل گرفتہ تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ شہباز شریف نے کہا کہ ہاں میں نے رابطے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، میں نے آپ کی تمام تجاویز بھی پہنچائیں، میں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کو ہم نے خاموش کروا دیا، میاں نواز شریف بھی مکمل طور پر خاموش ہیں، اور جو ہماری پالیسی تھی، جو میاں نواز شریف بیان کرتے تھے کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو پھر ہم جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، تو یہ میری یقین دہانی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم بہت افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں گے، بہت تابعدار رہیں گے، بہت فرما بردار رہیں گے، اور جس طریقے کے مسلم لیگ نون پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایڈونچر کرتی رہی، ڈان لیکس سمیت، اس قسم کا کوئی ایڈونچر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرے پیغامات کے باوجود نہ تو مجھے تحریک عدم اعتماد پر کوئی گرین سگنل ملا ہے، نہ مجھے لانگ مارچ پر کوئی گرین سگنل ملا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر ہمارے پاس صرف اس صورت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کو گرین سگنل نہ دے، اور جب تک لانگ مارچ کو بھی تحریک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی مثبت اشارہ نہ ملے، تب تک لانگ مارچ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں ایک بہت مشکل صورتحال میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ لانگ مارچ صرف ان کی ضد تھی، مجھے معلوم تھا کہ یہ لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نہیں گرے گی۔ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی مولانا فضل الرحمان نے کہ میں پی ڈی ایم کی سربراہی سے مستعفی ہو جاؤں گا، اور اب لانگ مارچ سے ہمارے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت نہیں گرے گی۔ اب اس پر میاں نواز شریف شہباز شریف سے بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بلائیں آصف علی زرداری کو اور بلاول بھٹو کو، ان کو زہرانے پر بلائیں اور ان سے ڈسکس کریں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہم کس قسم کی نمبر گیم بنا سکتے ہیں۔ تو وہ آصف علی زرداری جن کے متعلق شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ میں آصف علی زرداری کو گھسیٹوں گا، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا، وہی آصف علی زرداری جناب شہباز شریف کے پاس پہنچے، شہباز شریف کے گھر پر پہنچے، اور بلاول بھٹو بھی وہاں موجود تھے، مریم نواز بھی موجود تھیں، اور بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کا جو ریسنٹ الیکشن تھا یہاں پر میاں نواز شریف غدار ہے کہ نعرے لگوائے تھے، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، فریال تالپور نے یہ نعرے لگوائے تھے۔ مریم نواز شدید ناراض تھیں اور اپنے پارٹی رہنماؤں سے کہہ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے جو ہاتھ ملایا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، وہ ہماری سب سے بڑی اور فاش غلطی تھی۔ پیپلز پارٹی نے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی، آصف علی زرداری کے لیے ریلیف لیا، اور پھر میرے والد گرامی میاں نواز شریف کے خلاف غداری کے نعرے لگوائے۔ اب ہم کسی بھی صورت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ شہباز شریف چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ اپوزیشن کو اسٹرینتھ ملے، لیکن مریم نواز اس معاملے کو ویٹو کر رہی تھی۔ لیکن اب وہی بلاول بھٹو جو میاں نواز شریف غدار کے نعرے لگوا رہے تھے، وہی بلاول بھٹو پہنچ گئے شہباز شریف کے گھر، اور مریم نواز نے انہی بلاول بھٹو کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ اور مجھے تو پرائم منسٹر عمران خان کا وہ فقرہ یاد آ جاتا ہے ہاشمی صاحب بار بار، جو پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بولا تھا، اقتدار میں آنے کے بعد بھی بولا کہ یہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے اور دوبارہ اقتدار میں آ کر لوٹ مار کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، میں ان کو رلاؤں گا، اور ان کے نظریات بالکل مختلف ہیں، آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن جو میں تبدیلی لے کے آ رہا ہوں اس تبدیلی کو روکنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی وہ بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ شہباز شریف جو آصف علی زرداری کے لیے کلمات کہہ رہے تھے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ مریم نواز جھک جھک کر بلاول بھٹو کا استقبال کر رہی تھی، بلاول بھٹو خوش آمدید کر رہے تھے کہ بہت شکریہ قائد حزب اختلاف کا کہ ہمیں یہاں پر آنے کا موقع دیا، یہاں پر ہم نے ڈسکشن کی اور اس حکومت کو گرانے کے پلان کے حوالے سے بات چیت کی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف انتہائی ناشائستہ زبان استعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو غدار قرار دیتے رہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے، تنظیم سازی کے معاملے پر طلال چودھری جو مریم نواز کے سب سے قریبی ہیں، سب سے خاص کارندے ہیں، بلاول بھٹو کے لیے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر ہم دوہرا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو عمران خان کی دشمنی ہے، جو تبدیلی کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، اس دشمنی میں یہ اکٹھے ہو گئے، اور ایک دوسرے کے جو دشمن تھے
اب انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا کہ ہم دوست بن گئے اور دوست بن کر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے. اب پیپلز پارٹی نے جی ایک جو خبر آ رہی ہے جی اب پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے وہاں جا کر کیا تجاویز پیش کی، کیونکہ بلاول بھٹو کو فیس سیونگ چاہیے تھی. 27 فروری کو وہ لانگ مارچ کا اعلان تو کر چکے تھے. اب بلاول بھٹو کتنے لوگ اسلام آباد لا سکتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں ان کی اسٹرینتھ نہ ہونے کے برابر ہے. پنجاب میں تو ان کو امیدوار نہیں ملتے، اور جب امیدوار مل جائے پیپلز پارٹی کو تو اس کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے. تو کتنے لوگ وہ یہاں پہ اسلام آباد میں 27 فروری کو لا سکتے تھے؟ پہلے ہی انہوں نے اعتراف شکست کر لیا تھا کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نہیں گر سکتی. اس لیے بلاول بھٹو نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں پہنچے. اور بلاول بھٹو کی 2 تجاویز تھیں. ایک تجویز تو یہ تھی کہ لانگ مارچ جو ہے ہم اکٹھے ہی کریں، یا آپ 27 فروری کو کر لیں، اور انڈائریکٹلی پیغام یہ تھا کہ ہم 23 مارچ کے بجائے 24-25 مارچ کو کر لیں. شہباز شریف نے بھی میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ 23 مارچ کو اگر ہم نے مارچ کیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہم سے مزید ناراض ہو جائے گی، کیونکہ فوجی پریڈ ہوتی ہے، فوج کے لیے بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے، ریاست پاکستان کے لیے بہت اہم ایونٹ ہوتا ہے، تو اس دن ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم دونوں لانگ مارچ کو الگ الگ کرنے کے بجائے اکٹھے کریں، اور ہم یہ کریں کہ ایک اسٹرینتھ بنائیں، اور اس اسٹرینتھ کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اسلام آباد میں حکومت پر کوئی دباؤ ڈال سکیں. دوسرا، میاں نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ مولانا فضل الرحمان اپنی تنظیم انصار الاسلام کو استعمال کریں، مذہبی کارکنوں کو استعمال کریں، ریڈ زون میں جائیں، وہاں پر ایک افراتفری تشدد کی صورتحال پیدا کریں، عمران خان فوج کو بلائیں ریڈ زون کی حفاظت کے لیے، اور اس دوران ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ فوج کو سیاسی معاملے میں مداخلت کرنی پڑے. دوسرا، بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پھر انہوں نے وہ بے بنیاد دعوے کیے کہ نمبر گیم پوری ہو جائے گی. اور ہمارے بھی رابطے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے، تحریک انصاف کے اتحادیوں سے، اور تحریک انصاف کے کچھ ناراض ارکان سے. لیکن شہباز شریف اس بات پر ایگری نہیں ہوئے. اندر کی خبر یہ ہے، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں. بلاول بھٹو تو کل کے بچے ہیں. شہباز شریف کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پلس پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں. تو وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے حامی نہیں بھری، اور حامی اس لیے نہیں بھری کہ ان کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کی موو کو سپورٹ نہیں کرنا. اس لیے پھر شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں جائیں گے، وہاں پہ مشاورت کریں گے کہ کیا ہمیں تحریک عدم اعتماد لانی بھی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے. اور تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ظاہر ہے کہ پہلے ٹیبل کے اوپر آپ کو 15 سے 17 ارکان کا جو ایک گیپ ہے، جو 15 سے 17 ارکان کی عددی اکثریت حاصل ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پوری پی ڈی ایم ایک طرف اور تحریک انصاف اور اس کے اتحادی ایک طرف، تو تحریک انصاف کی برتری کو کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے ٹیبل پر کچھ رکھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. ابھی جو منی بجٹ آیا تھا تو اپوزیشن نے اپنی پوری اسٹرینتھ وہاں پہ وہ لے کے آئی تھی، لیکن اس کو شکست ہو گئی تھی. اس سے پہلے قانونی اصلاحات والا معاملہ جو بل تھا، وہ جب قومی اسمبلی میں آیا تو اپوزیشن کو شکست ہو گئی. یہاں تک کہ سینٹ میں، جہاں اپوزیشن کی ایک بہت واضح برتری ہے، تو سینٹ میں وہ اپنی واضح برتری کے باوجود تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو شکست نہیں دے سکی، اور اسٹیٹ بینک ترمیمی بل وہاں سے پاس ہو گیا. تو سینٹ میں جہاں ان کی عددی اکثریت ہے، وہاں اگر یہ حکومت کو شکست نہیں دے سکے تو قومی اسمبلی میں جہاں ان کی اکثریت نہیں ہے بلکہ یہ اقلیت میں ہے، وہاں یہ کیسے شکست دے سکتے ہیں تحریک انصاف کو؟ تو اس معاملے پر شہباز شریف کے کنسرن تھے. انہوں نے بلاول بھٹو کی چکنی چپڑی باتیں سنی. اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب نمبر ہی پورے نہیں ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ پھر دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، جو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی. وہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مارچ جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ پر کیے جائیں، کیونکہ دونوں کو شکست کا سامنا ہے. دونوں کے لانگ مارچز کے نتیجے میں حکومت تو نہیں گرے گی، سب کو پتہ ہے کہ حکومت نہیں گرے گی. تو بجائے اس کے کہ دونوں الگ الگ شرمندگی کا سامنا ہو، دونوں کو الگ الگ سبکی کا سامنا ہو، یہ کوشش کریں گے کہ ایک دن پہ لانگ مارچ اکٹھے کر لیں. پھر مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں بال پھینکی جائے اور مولانا فضل الرحمان سے کہا جائے کہ اب آپ کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں جو کہ بڑی پرتشدد قسم کی ہو اور لانگ مارچ کا کوئی ماحول بنے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ سبکی نہ ہو، اکٹھے سبکی ہو جائے ان کی.
جی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے 27 فروری کا جب لانگ مارچ ناکام ہوگا تو 23 مارچ کے لانگ مارچ کا تو مومنٹم ہی ختم ہو جائے گا کہ اچھا جی پیپلز پارٹی آئی، لانگ مارچ کیا، 6 گھنٹے نعرے لگائے، اس کے بعد چلی گئی، تو 23 مارچ کو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو ذرا ساری جماعتیں مل جائیں گی تو شاید اگر 10-15 ہزار لوگ آنے ہیں تو 10-15 ہزار کی جگہ 20-22 ہزار کا فگر ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت فیس سیونگ کی کوشش میں ہے، نہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے ایک اجلاس میں صرف 1.5 دن پہلے 2 دن پہلے شریک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر پالیسی جو حکومت کی ہے اس کی حمایت کریں گے، اور یہ جو ان کا لفظ تھا، یہ جو ان کا فکرہ تھا، اس کے اندر بہت سے معنی پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو معاشی استحکام ہوتا ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہی تحریک انصاف کے ارکان باغی ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہو سکتی ہے نا ایک، ادروائز تو وہ باغی نہیں ہو سکتے۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اشارہ نہیں ملے گا تو تحریک انصاف کا جو عددی فگر زیادہ ہے قومی اسمبلی میں، وہ اقلیت میں کیسے بدل سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد پر اتفاق نہیں ہوگا، اور اگر تحریک عدم اعتماد پر میاں نواز شریف کے دباؤ پر کوئی اتفاق رائے بن بھی گیا تو کسی بھی صورت یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کے آنے سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں، اس کے بعد یہ 3 مہینے کے لیے تحریک عدم اعتماد پھر ٹل جائے گی۔ حکومت کے 1-1.25 سال کا ٹینیور رہ گیا ہے، اس کے بعد کون سا ایسا ماحول ہوگا کہ اس حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن مارچ کیا جائے یا کسی طریقے سے حکومت کو گرایا جائے؟ تو عملی طور پر ڈیسپریشن یہ ہے، یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، لٹیرے کہتے تھے، یعنی نون لیگ کہتی تھی کہ آصف علی زرداری جیسا لٹیرا پورے پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، شہباز شریف کہتے تھے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، دوسری جانب نون لیگ کو غدار کہتے تھے، میاں نواز شریف کو مودی کا یار کہتے تھے۔ لیکن یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ڈیسپریشن ہے، کیونکہ یہ 4 سال کی کوششوں کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو نہیں گرا سکے، نہ ان سے کوئی ریلیف لے سکے، نہ NRO لے سکے۔ آصف علی زرداری کا کیس لگا ہوا ہے، شہباز شریف کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 16 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس میں اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اسی ڈیسپریشن میں یہ بیان دے دیا، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں، مسلم لیگ نون ہر روز پریس کانفرنس بھی کرتی ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو رانا ثناء اللہ نے اس ڈیسپریشن میں یہ بیان دے دیا کہ اگر شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی تو پھر ججوں کا گھیراؤ کریں گے عوام۔ عوام سے کیا مراد ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہ ایک مافیا کی صورت میں ججوں کو دھمکی دے رہی ہے، پہلے ہی ان کو بتا رہی ہے کہ ججوں کے گھروں کا گھیراؤ ہوگا، ججوں کا گھیراؤ ہوگا اگر شہباز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ آیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف کو چونکہ اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے، آصف علی زرداری کو بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے، ٹھوس شواہد ان کے خلاف موجود ہیں، اس لیے یہ ایک پریشر بڑھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی اولین کوشش یہ نہیں ہے کہ حکومت گر جائے، ان کی اولین کوشش یہ ہے کہ شہباز شریف بچ جائیں، آصف علی زرداری بچ جائیں، اور ان کی نااہلیاں نہ ہو جائیں اور ان کو جیل نہ جانا پڑے۔ رائے صاحب، مجھے تو صرف موقع پرستی کی بو آتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اب کیوں گئے اتنے سخت بیانات دینے کے باوجود۔ خیر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ آپ نے اس کا خود ہی جواب دے دیا کہ کیا ہوا۔ اندر کی خبر تو یہ تھی جو آپ نے بتائی کہ فیس سیونگ کا معاملہ ہے، بندے پورے نہیں ہوں گے، اکٹھے ہو کر جائیں اور پھر اکٹھے ہو کر سبکی جو ہے اسے سمیٹا جائے، اور ساری باتیں آپ نے ہمیں تفصیل سے بتا دی۔ لیکن شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ رائے صاحب ایک بڑا سوال بھی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پچھلی 4 یا 5 دہائیوں میں رائے صاحب بہتر ہوتی تو وہ صرف ایک صوبے کی جماعت بن کر نہ رہ جاتی، وہ پورے پاکستان میں اس کا کہیں نہ کہیں اس کا ایگزسٹنس ہمیں نظر آتا۔ پنجاب میں سر انہیں بندے نہیں ملتے، ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔ بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہاں توڑ جوڑ کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صورتحال بنا لیتے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح حکومتیں اور انفلوئنس ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اور KP میں بھی سچویشن کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، باقی صوبوں میں سچویشن کیا ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے۔ نون لیگ کے ساتھ بھی سر یہی حالات ہوئے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب سلیکٹڈ اور الیکٹڈ اور سلیکٹرز اور کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو شاید نواز شریف صاحب جیت جائیں۔ لیکن رائے صاحب انہوں نے پچھلے 3 دہائیوں میں اگر کچھ اچھا کیا ہوتا
تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. ان کے جو حالات تھے جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے، جب میں غفیر ہونا چاہیے تھا ان کے پارٹی کے، اپنے گھر کے لوگ نہیں پہنچے لینے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ اس وقت سنا دیا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کتنی وابستگی ہے اور نون لیگ کا اس وقت کیا مقام ہے. سیاست ختم ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نسلہ ٹاور کی طرح نواز شریف کی سیاست گرے گی اور تجوری ہائٹس کی طرح زرداری صاحب کی سیاست جو گر جائے گی. سر گرے گی کیا؟ مجھے تو سر گر چکی نظر آتی ہے کہ ان کو مل کر اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جانا پڑ رہا ہے. جماعتیں یہ دونوں اتنی بڑی نہیں ہیں، بلکہ اگر پاکستان کے صاحب سیاسی منظرنامے پر کو دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ایسی اتنی بڑی، اس کی سٹرینتھ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، جو سنگل ہینڈڈلی اس نظام کو سنبھال سکے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے اتحادی، اور اسی چیز کا عمران خان صاحب بار بار اونر ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ ملے یا سپورٹ ملے تو ہمیں جو بار بار اتحادی بلیک میل کرتے ہیں ہم نہ ہو سکیں. یعنی یہ معاملات جو سیاست ہے سنگل ہینڈڈلی یا ایک بڑی طاقت کے طور پر، یہ تمام جماعتوں کا مسئلہ ہے. لیکن نواز شریف کی سیاست تو مجھے جو ہے وہ گر چکی نظر آتی ہے، اور زرداری صاحب جو ہے وہ آخری سانسوں پہ ان کی سیاست. دیکھیں، تحریک انصاف کے پاس اگرچہ کوئی واضح میجورٹی نہیں ہے، واضح اکثریت نہیں ہے. اس نے کچھ اتحاد بھی کیے ہیں ظاہر ہے، کاف لیگ کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ. اور ان میں سے کچھ اتحاد ایسے بھی ہیں جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف ایسی پارٹی ہے جو پورے پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے، اور وفاق کی پارٹی ہے. کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جس کی پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہاں پریزنس ہے، وفاق میں پریزنس ہے. اس کے بعد جو آپ کی دو کلیدی اکائیاں ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، آپ دیکھ لیں کہ وفاق میں حکومت، اسلام آباد کی تینوں سیٹیں بھی تحریک انصاف کے پاس ہیں، یعنی تینوں سیٹوں پہ کلین سویپ کیا تھا. پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت، کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت، آزاد کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت، اور بلوچستان میں مخلوط حکومت. ایک صرف ان کی سندھ میں حکومت نہیں ہے، لیکن ان کی اپوزیشن میں اچھی خاصی پریزنس ہے. کراچی سے انہوں نے بڑی سیٹیں جیتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت واحد جماعت ہے جو وفاق کی نمائندگی کر سکتی ہے. اگر آپ بات کریں مسلم لیگ نون کی تو وہ صرف پنجاب کی نمائندہ جماعت ہے، اور پنجاب کے اندر بھی زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب کی نمائندہ جماعت ہے. کیونکہ شاہد خاقان عباسی کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بھی رہے اور بہت عرصے سے الیکشن جیتتے بھی رہے، لیکن وہ اپنی سیٹ جو مری ولی ہے وہ اپنی مری ولی سیٹ بھی نہیں بچا سکے تھے. اور بعد میں مسلم لیگ نون نے ان کو ضمنی الیکشن لڑوایا اپنی ایک موروثی سیٹ سے، تاکہ شاہد خاقان عباسی کو کسی طریقے سے قومی اسمبلی میں پہنچایا جائے. تو سینٹرل پنجاب کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست وہاں تک رہ گئی ہے. اگرچہ کچھ جنوبی پنجاب میں بھی ان کے انروڈز ہیں، لیکن آپ اس کو پورے ملک کی پارٹی نہیں کہہ سکتے. ابھی کے پی کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو کے پی کا الیکشن تھا، یعنی جو جنرل الیکشن تھا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملیں. بلوچستان سے وائپڈ آؤٹ ہے، کوئی بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون کی پریزنس نہیں ہے. سندھ کے اندر ان کی زیرو پریزنس ہے. آزاد کشمیر میں برے طریقے سے یہ الیکشن ہار گئے، اور گلگت بلتستان میں بھی. اسی طرح پیپلز پارٹی پورے سندھ کی بھی جماعت نہیں ہے، اندرون سندھ کی جماعت ہے. کراچی کی نمائندہ جماعت تو یا ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم کے بعد تحریک انصاف نے وہاں سے سیٹیں لیں. تو یہ دو جماعتیں کراچی کے شہری علاقوں کی نمائندہ ہیں. تو پیپلز پارٹی تو اندرون سندھ تک محدود ہے. تو اگر کسی پارٹی کو اس وقت وفاق کی پارٹی کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، تو ہاشمی صاحب تین مرتبہ یہ حکمران رہے ہیں. 40 سال سے اس نظام کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں بنائی ہیں، اور اس نظام کے اندر ایک ایسا قانونی نظام کھڑا کیا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو مافیاز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو بڑے بڑے سیاسی مافیاز ہیں ان کو تحفظ دیتا ہے. اگر تو یہ نظام ٹھیک ہوتا، قانونی نظام اور عدالتی نظام، پھر تو ان کا قصہ بہت پہلے تمام ہو چکا ہوتا. اگر بہت پہلے تمام نہ ہوتا تو پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں ان کی کرپشن کے جو بڑے بڑے لمبے چوڑے ریکارڈ سامنے آئے، جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے ریکارڈ سامنے آئے، جو میاں نواز شریف کی منی لانڈرنگ کے ریکارڈ سامنے آئے، جن کے کوئی جوابات انہوں نے عدالتوں میں نہیں دیے، تو پھر اب تک یہ ان کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا. شہباز شریف جیل میں اس وقت ہوتے، ان کی نااہلی ہو چکی ہوتی، آصف علی زرداری کو مخصوص حالات میں ریلیف نہ مل رہا ہوتا. پھر تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی سیاست کے اوپر ایک تالہ بندی ہوتی. لیکن
چونکہ یہ نظام ان کا محافظ ہے اور اس نظام کو انہوں نے بنایا ہی ایسے ہی دنوں کے لیے تھا کہ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آئے تو یہ کرپٹ نظام ہمارا تحفظ کرے۔ اس وجہ سے اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا پیپلز پارٹی کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ 2023 کے الیکشن میں ممکن ہے پی ٹی آئی پوری کوشش کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کو جس قسم کی توجہ سندھ میں دینی چاہیے تھی وہ دیگر اتنے چیلنجز تھے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی اندرون سندھ وہ کام نہیں کر سکی۔ تو ممکن ہے کہ 2023 کے الیکشن میں سندھ میں پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت بنا لے۔ اس چیز کا ایک چانس موجود ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت بنا لے گی، اور اسی طرح مسلم لیگ نون بھی 2023 کے الیکشن میں پوری طرح وائپ آؤٹ تو نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کا بہت کلیئر چانس ہے، اگر تحریک انصاف کے اندر اس قسم کی بدنظمی نہ ہوئی جس طرح کی کے پی کے الیکشن میں دکھائی گئی تھی، تو تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے اقتدار میں نہ آئیں، ان کو اقتدار میں آنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون 2023 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر ایک حریف جماعت ضرور ہوگی تحریک انصاف کی، اور بڑی مضبوط حریف جماعت ہوگی۔ تو اس لیے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کوئی سیاست ختم ہو گئی ہے یا یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن عمران خان بھی خطروں کے کھلاڑی ہیں، فائٹر ہیں، اور عمران خان کو یہ چیلنج تو جو تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ اکٹھے اپوزیشن میں آئے، پھر فضل الرحمان بھی مل گئے، اے این پی مل گئی، قوم پرست جماعتیں مل گئیں، ریاست مخالف عناصر مل گئے، اور بڑی تھن سی میجورٹی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں، لیکن اس کے باوجود وہ اس اپوزیشن کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوئے، اس اپوزیشن کو این آر او نہیں دیا، اس اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کا یہ جو کرپٹ نظام ہے اور جو یہ پورا کرپٹ مافیا ہے، اس کے خلاف تو جنگ لڑتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کی سیاست کے جو گھناؤنے پہلو ہیں وہ عوام پر آشکار بھی ہو رہے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر عمران خان کو مزید 5 سال مل گئے تو پھر ان کی سیاست جو ہے آہستہ آہستہ ایک بند گلی میں داخل ہوتی جائے گی، اور پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ان کی سیاست جو ہے بالکل پس منظر میں یا بیک گراؤنڈ میں جا سکتی ہے۔ لیکن فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جانب سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے، تحریک انصاف کے لیے 2023 کے الیکشن میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہہ رہا ہے صاحب، چیلنج ابھی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا خان صاحب خطروں کے کھلاڑی ہیں، تو سر ابھی خطرے، یہ چھوٹے چھوٹے خطرے منڈلا رہے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی الگ ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا 27 فروری کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور یہ کس قسم کی کیا نیریٹو قوم کے سامنے دوبارہ رکھیں گے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارے اس پلیٹ فارم پہ کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔